बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रजा। नाज़रीन, कहा जाता है झूठ के पाँव नहीं होते, और भारत के लिए ये लफ्ज़ और ये जो मिसाल है, ये मज़दर है इस लिहाज से कि भारत का जो वावेला है और शोर है और जो झूठ का प्रचार उनका वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जो उनके वजीर हैं और जो उनके डिफेंस के लोग हैं वो खुद कर रहे हैं, और पूरी दुनिया उनके ऊपर थू थू कर रही है, क्योंकि जो कुछ शिकस्त के बाद उनको भुगतना पड़ रहा है पूरी दुनिया के सहाफियों के सामने, वो जिंदा मिसाल नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान की कामयाबी के हवाले से भारतीय मीडिया और भारत की नाकामी के हवाले से क्या कह रहा है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। आइए देखते हैं भारत में क्या कुछ चल रहा है और उसके बारे में भारतीय अवाम खुद क्या कह रही है। सबसे पहले भारत के तमाम न्यूज चैनल की झूठी खबरें दी, इसकी झूठ के हवाले से क्या है आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, और ये भी एक झूठ का सबसे बड़ा सबूत है कि जिसके हवाले से ये तस्वीर दिखाने की बात कर रहे हैं ये वो शख्सियत ही नहीं है। एक तरफ वो दावा करते हैं कि वो मारा गया इस अटैक के अंदर, और दूसरी तरफ से वो नमाज जनाजा पढ़ाने वाली जो बात थी जिसके पीछे आर्मी भी खड़ी हुई है, वो मौलवी साहब जिनका कोई और नाम है, जिनका इंटरव्यू भी हम चला चुके हैं, जिनका पूरा बायोडाटा दिखा चुके हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जिंदा सबूत है। ये साहब जो कि खुद बात कर रहे हैं भारतीय मीडिया के झूठ की, तो खुद भी झूठ बोल के अपने एम्बेसडर की वो मिसाल दे रहे हैं कि उसने तस्वीर दिखाई थी, कि उसने दहशतगर्द की तस्वीर दिखाई थी, या वो जो आतंकवाद जिनको कहते हैं उसकी तस्वीर दिखाई थी, और वो खड़ा हुआ नमाज जनाजा पढ़ा रहा है और पीछे फौज खड़ी हुई है। तो ये एक और झूठ, झूठ पे झूठ। मैं कहते हैं ना, झूठ पे झूठ कितना बोलोगे। बात ये आती है कि ये डर गया हिंदुस्तानी। वो जो मैं बात करूं एक अर्नाब गोस्वामी, वो जो एक मेजर हैं उनके, वो जिस तरह उसके बाद उनके बख्शी साहब जो हैं जितना झूठ और ड्रामा करते रहे, मेजर गौरव आर्या और ये सारे लोग मिलके, उसका नतीजा आज हजीमत का सामना उठा रही है भारतीय फौज, उनकी हुकूमत। और जो ड्रामेबाजी और जो फिल्म बॉलीवुड की स्क्रिप्टेड चलाई गई जिसमें तबाहियां बर्बाद दिखा दिया गया पाकिस्तान को, कराची की बंदरगाह उड़ा दी, लाहौर की बंदरगाह पे पहुंच गए जो है ही नहीं, और उसके बाद इस्लामाबाद में कब्जा हो गया, ये तमाम झूठ दुनिया में सर्टिफाइड हो चुका है। आइए आगे चलते हैं। पाकिस्तान अपने जीत का जश्न मना रहा है, हमारी फौज हार गई। हमारे वजीर आजम में इतनी हिम्मत नहीं कि वो कह दे कि ये झूठ बोल रहे हैं, या चीन का नाम ले लें, चीन से डरते हैं, ये कह रही है उनकी अवाम। आइए देखते हैं। जी जनाब, छतरोल हो रही है जनाब उनकी अपनी अवाम के जरिए, और ये कुछ हकायक जो मैंने बयान किए। चीन आपकी जमीन 5000 स्क्वायर किलोमीटर छीन चुका है, आपके चिकन नेक पे उसकी लात है, आप चूं भी नहीं करते, आप कहते हैं वो बड़ी इकोनॉमी है। हमें धमकी दी आपने कि जी आप 16 अरब की इकोनॉमी है, हम 600 अरब की इकोनॉमी है, जंग कैसे लड़ोगे? मैंने कहा आओ। आप कहां थे? लड़े जंग? क्या हुआ? दिल से लड़ी जाती है जंग, आपकी तरह पैसों से नहीं लड़ी जाती। राफेल का जनाजा हमने निकाला आपके, जिसकी रिपोर्ट अगर आप फ्रांसीसी कंपनी को दिखा दें तो सामने आएगी, तो आप शर्म से डूब मरेंगे। आगे बढ़ते हैं। और पाकिस्तान में जंग को लेकर कहा जाता था बड़ी टेंशन है, लोग भगदड़ मची हुई है, पेट्रोल भरवा रहे हैं, राशन जमा किया जा रहा है, लोगों में खौफ हरास है। आपके अपने लोग क्या कह रहे हैं ये जरा सुनिए। जी सुन लिया आपने, पाकिस्तान की कौम है जज्बा ईमानी के साथ, जज्बा जिहाद से सरशार, अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना लड़ने वाली कौम। 65 की जंग, 71 की जंग, 48 की जंग, 2010 का सैलाब, 2005 का जलजला, ये सीसा पिलाई हुई दीवार बुनियानुल मरसूस है। और बात ये होती है कि इनको मौत से डर नहीं लगता, ये नहीं घबराते, ये अपनी फौज पे एतबार करते हैं, जज्बा ईमानी पे एतबार करते हैं। ये इसकी बड़ी मिसाल है। जब आप बकवास कर रहे थे अपने चैनल्स पे बैठ के शायद भगदड़ मच गई है पाकिस्तान में, आवाम कमजोर है और डरी हुई है, तो ये जवाब आपको आपके अपने लोग दे रहे हैं। और पाकिस्तान में तो वो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर और फौज पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे थे। जब मिसाइल फायर किए गए और जब हम बात कर रहे थे कि हमने अपने एसेट्स निकाले, तो जिसपे आपकी टांगें कांपी, तो हमारी आवाम साथ बैठ के मजे लेके तालियां बजा रही थी, जिससे लोग डर के खौफ खाते हैं। हमने तो खुले आम इनको चलाया, और आप लोगों के लिए एक आहानी दीवार बन के खड़े हुए। आगे बढ़े जनाब। सफारती महाज पे भी आपको शिकस्त। राजनाथ सिंह की जो बयानात हैं उनको तो छोड़ें, DGISPR ने कहा था इनको सीरियस मत लिया करें। जो आपके जयशंकर साहब जाके साफियों के सामने फड़फड़ाटे होंठ और घबराहट में जवाब नहीं दे सके कि वो आतंकवादी कहाँ हैं, जो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, जो कि पहलगाम वाला ड्रामा आपने रचाया था, तो वहां पे वो घबरा जाते हैं। और फिर इस तरह के बयानात के लिए आप सफारती महाज पर भी नाकाम होते हुए नजर आते हैं। आपको अपनी जंग खुद लड़नी होगी, अवाम आपकी आपको बता रही है। सुनिए जरा जनाब, ये जय्यद सहाफ़ी हैं जो इंडिया के, वो खुद कह रहे हैं कि हमें अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी लाश खुद उठा के फिरना पड़ेगा। जो जनाजा आप लेके फिर रहे हैं पूरी दुनिया में तमाशा बना के, पहलगाम और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, उसके बाद पूरी दुनिया आपके साथ नहीं है। आप शिकस्त खुर्दा हैं, आप सिफारती महाज पे हार चुके हैं, दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी, सिवाय इसराइल जहरी जो जिसको हम कहते हैं ना फ़लस्तीन के ऊपर,
وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو طالبان ہے دہشت گرد وہ کھڑے ہیں یا BLA وغیرہ کھڑی ہوئی ہے. آپ اگر بات کرتے ہیں پاکستان کے جواب کی تو میں 2 فوٹیجز آپ کو اکٹھی دکھانے جا رہا ہوں. فتح 1 فتح 2 اور جو ابھی ہم نے فتح 2 تک بات رکھی تھی تو ان کی ٹانگیں کانپ گئی. ہم 4 تک گئے نہیں, فتح 4 تک گئے نہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک لمبی فہرست ہے میزائل اسٹاکس کی کہ جو آپ کے پرخچے اڑانے کے لیے کافی تھے, آپ کی نسلوں کو یاد رکھنے کے لیے. یہ واقعہ ہی کافی ہے جو فتح 1 اور فتح 2 نے کیا. آئیے دیکھیں. جی جناب, ثبوت آپ کے سامنے ہے. میں نے کہا کہ جی بھٹنڈا اور آدم پور کی ایئر بیس اور سری نگر ایئر بیس پہ جو ایسٹس آپ کے کھڑے تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا پاکستان ایئر فورس نے, پاکستان آرمی نے, فتح 1 فتح 2 نے, جس کے بعد آپ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے. براموس کا اڈا جو تھا جس میں سٹاک کیے ہوئے تھے وہ اڑا دیے گئے اور اس کے بعد آپ کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے. اس سے زیادہ بڑے ثبوت اور کیا چاہیے جو آپ کا خود میڈیا کوریج کر رہا ہے. آپ مانتے نہیں ہیں 11 جگہ آپ لوگوں کی بیسس کو اڑا دیا گیا, تباہ و برباد کر دیا گیا. کچھ نقصان پاکستان کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے, جو ہوا وہ ہم نے بتا دیا آپ کو, لیکن جو بکواس کی جا رہی ہے کہ 20% آپ کی یا 40% ایئر فورس کو تباہ کیا گیا, پتہ نہیں کتنے ہمارے JF تھنڈر اڑا دیے, کتنے آپ نے J-10C گرا دیے, آپ نے ہمارا ویکس اڑا دیا. یہ GD بخشی ٹائپ کے پاگل لوگ جو ہیں جو کہ اپنے فضول قسم کے نظریہ اور بالی ووڈ کی فلموں سے نکلتے نہیں ہیں باہر, ان کو ذرا اصل فلم دکھاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف نقصان بھارتی فوج کا ہوا, پاکستان, چین, ہم سب تو مزے لے رہے ہیں. یہ ان کی عوام بول رہی ہے. آئیے دیکھیں. جی دیکھیں, یہ وہ چیز ہے جو حقیقت ہے, پوری دنیا بول رہی ہے, بھارت کے لوگ خود بول رہے ہیں. میں نے بولا ہے کہ بھارت کے اندر بہت جلد بہت بڑے فسادات ہوں گے جس میں ہندوتوا کے پرچار BJP RSS کے لوگ جو کہ جنگ کو سندور کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور گرم کھولتا ہوا سندور بتا رہے ہیں جو کہ ان کے لیے تندور بنایا ہم نے, اور وہ لوگ جو کہ حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں, ان کے درمیان کلیش ہوگا اور بہت بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہونے والے ہیں. یعنی ہندو شدت پسند لوگ اور عام فہم کے لوگ جو کہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ بھارت کو شکست ہوئی, اور بلکہ شکست کیا بہت بری مار پڑی ہے. اسی حوالے سے اگر بات کرتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں پاکستان کو ہرانے کے حوالے سے کہ پاکستان تب ہارے گا جب چین ہارے گا. ہماری دوستی اتنی پکی ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے جو کوشش کی گئی وہ ناکام رہی. آج شکست خوردہ بھارت اس وجہ سے ہے, وہ کہتے ہیں چین کو ہراؤ گے تو پاکستان ہارے گا. آئیے دیکھیں. جناب, یہ ساری فوٹیجز آپ نے دیکھی, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بھارت سے خود بول رہے ہیں. اگر پاکستان کوئی جنگ ہارا ہوتا تو LOC کا وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا. یہ تو ایک بیسک کوسچن ہے. یعنی آپ 71, 65 یا 48 کی بات کریں یا کارگل کی بات کریں یا کوئی بھی جنگ کی بات کریں یا 10ویں کی بات کریں, تو جو ان کے دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. پاکستان آج تک کوئی جنگ ہارا نہیں اور نہ انشاءاللہ ہارے گا. لیکن بھارت کی جو شکست خوردہ اس وقت حالت ہے وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. ان کی عوام, ان کی یہ رائے, یہ فوٹیجز ہم نے آپ کو دکھائیں کہ بھارت شکست خوردہ ہے. پاکستان کی عوام, پاکستان کی آرمی اتنی مضبوط ہے کہ ان سے ان کو خوف آتا ہے. میں یہاں پہ لوں گا وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے تھے بھارتی جنگی جنون اور بھارتی جھوٹ کے حوالے سے, اور سفارتکاری میں جو ان کو شکست ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف کراتے چلوں. ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جوہر سلیم صاحب جو کہ فارمر سیکرٹری خارجہ اور ایمبیسڈر بھی رہے ہیں. آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں جوہر سلیم صاحب. ہم بات کر رہے ہیں اعجاز محمود صاحب, آج بھارتی ایئر چیف کا جو بیان ہے وہ بڑا خوفناک ہے. اس نے جس طرح غصے کا اظہار کیا ہے اپنی حکومت کے اوپر اور سیاسی معاہدوں اور ڈیفنس ڈیلز کے اوپر, اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ اس نے بھید کھول کے رکھ دیا. یعنی کہ بھارت کی ایئر فورس نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اس کی وجوہات اس نے بیان کر دی کہ جو آرمز ڈیلز ہوئی ہیں ان کے پیچھے جو کہانی ہے اس کو اس نے قصوروار ٹھہرا دیا. دیکھیے جی, ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلمینیشن ہے اس فرسٹریشن کی جو جنگ سے پہلے شروع ہو گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے وائس چیف نے جو ہے پہلے ہی اپنا جو کمپیریزن کیا کامبیٹ ریڈینس کا پاکستان ایئر فورس کے ساتھ, اس کے اوپر ان کی ریزرویشنز تھی. انہوں نے اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بتانے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے اس وقت تو جنگی جنون جو ہے وہ اتنی شدت سے ان کے دماغوں میں تھا کہ وہ کوئی سین آواز سننا یا کوئی پروفیشنل ان پٹ
وہ انٹرٹین نہیں کر رہے تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنگ میں چلے گئے, اور جنگ میں جانے کے بعد جو بھی ان کے اس وقت کے مطابق ریڈینس تھی یا کیپیبلٹی تھی ایز اے پروفیشنل آؤٹ فٹ, ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہوگی اپنے ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس کی یا اپنے نمبرز کی ایڈوانٹیج لینے کی. لیکن آبویسلی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ایئر فورس زیادہ بہتر پریپیئرڈ تھی, زیادہ بہتر جو ہے تیار تھی, اور ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا ہمارا وہ بڑا زبردست تھا اور ہے, کہ جب ہمارے ایئر چیف نے یہ کہا کہ اس بار اگر جنگ ہوئی, اگر بھارت نے حماقت کی تو اس بار جنگ جو ہے وہ انڈین ایئر سپیس میں ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا, دنیا نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا. تو اب جب کہ بھارت کی طرف سے ابھی تک صحیح معنوں میں کوئی ڈی ایسکلیشن نہیں ہوئی, ایک سیز فائر ضرور ہے, لیکن ان کی بیان بازی اور ان کی جو پوسٹنگ ہے وہ ایک پریشر تو ان کی آرم فورسز پہ منطقی بات ہے. تو ناک کٹوائی, ساتھ ساتھ فرانس کی اور رشیا کی بھی ناک کٹوائی, اور ان کی کمپنیز کی طرف سے ڈیلیگیشن بھیجے جا رہے ہیں تحقیق کے لیے, ان کو منع کر دیا گیا ہے. اور رپورٹڈلی یہ کہا جا رہا ہے اے وی ایم صاحب, غیر تصدیق شدہ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 6 طیارے ہم نے فضا میں گرائے جس میں بشمول 3 رافیل تھے, اس کے علاوہ جو ایسٹس ان کے بیسس پہ کھڑے تھے جس میں SU-30 اور جس کے بعد ہم بات کرتے ہیں MiG-29, معراج اور رافیل, وہ ڈیمیج ہوئے ہیں جب آپ نے بیسز اڑائیں. تقریباً 10 رافیل کی رپورٹ آ رہی ہے. تو یہ جو اگر تحقیقات کے بعد کھل کے سامنے آئے گا وہ یہ چیز آئے گی. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیے جو بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ ہے وہ تو اس کا ایک ایئر آپریشن کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے نا, لیکن وہ ابھی تک ظاہر ہے ہم بھی اس کو تھوڑا سیکریٹیولی کر رہے ہیں. سر آدم پور, بھٹنڈا اور سری نگر ایئر بیسز جس کے بارے میں مشہور ہے کہ MiG-29 سے لے کر رافیل ادھر کھڑے ہوئے تھے, یہ وہ ساری بیسز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ان کو جس طرح تباہ و برباد کیا پاکستان کے جو ہمارے میزائلوں نے. دیکھیے آصف, جو بھی ان کی ایئر فیلڈز کے جو کلسٹرز ہیں وہ عموماً انہوں نے اپنے تین ایئر فیلڈز کا ایک گروپ بنایا ہوتا ہے, اور اس میں وہ میوچلی سپورٹیو ایئر فیلڈز ہوتی ہیں. جیسے نارتھ کا آپ نے بتایا کہ آدم پور ہلواڑا ہے اس میں شامل ہے, پٹھان کوٹ اس میں شامل ہے, نیچے نالیا بھوج اور آدم پور ہے جا کے ساؤتھ میں, اور اسی طرح جیسلمیر درمیان والے ایریا کو کرتا ہے. تو وہ جو ہیں اس پہ انہوں نے ملٹیپل ویپنز رکھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ تمام بیسز ہیں جو پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں فیکٹر ان کرتے ہیں کلوز ایئر سپورٹ آرمی کے لیے, اپنے گراؤنڈ ٹروپس کے لیے, اور ایئر سپریورٹی گین کرنے کے لیے. تو جب پاکستان نے فتح 1 فتح 2 فائر کیے تو ان سب کو انگیج کیا, جی اللہ کا شکر ہے, اور ہماری ایئر فورس نے بھی اٹیک کیا. جی بالکل, اور پرسیئن ویپنز کے ساتھ ایئر فورس نے اٹیک کیا, اور اس کے بعد سیٹلائٹ پکچرز تو آلریڈی میڈیا پہ چل رہی ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور تھو کر رہی ہے. میں جوہر سلیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سفارتی محاذ پر شدید ترین شکست کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹرول کرنا شروع کر دیا, اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. آپ نے ششی تھرور کے جو سٹیٹمنٹس ہوں گی وہ دیکھی ہوں گی. اس کے بعد جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جے شنکر کو ہالینڈ میں, بلکہ صحافی نے تو سوال کیا کہ جب آپ کے سندور کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا تو آپ یہاں پہ لینے کیا آئے ہیں. تو اس طرح کے سوالات جو ہو رہے ہیں انٹرنیشنل صحافی بھی کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی سفارتکاری کے حوالے سے؟ بالکل, سب سے پہلے تو خیر میں وہ تھوڑا سا ایک کامنٹ اس پہ دوں گا جو آپ نے پہلا سوال کیا اس حوالے سے, جو انہوں نے رافال کے بارے میں آپ نے یا باقی جہازوں کے بارے میں جو ان کے ایف ایس فورس کے چیف کی اسٹیٹمنٹ کا آپ نے ذکر کیا. تو دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, انڈیا میں اس قسم کے سکینڈلز بہت پرانے ہیں. راجیو گاندھی کے ٹائم پہ بوفرز جو ہیں جو تھی توپیں تھیں, ان کا سکینڈل تھا بہت بڑا. اور اس کے بعد پھر ابھی جو یہ جب رافال انہوں نے خریدے تھے فرانس سے, تو اس وقت بھی یہ تھا کہ اچانک یہ جو ہے جو امبانی ہے اس کی کمپنی کو شامل کیا گیا اس میں, ریلائنس کو, اور کمیشن کے لیے, اور اس میں کافی زیادہ اس کے بارے میں آرٹیکلز بھی بھارتی اخباروں میں آتے رہے. کیونکہ وہ دیکھیں ان کا $85 بلین کا 85 ارب ڈالر کا بجٹ ہے سال کا جو ہے ڈیفنس, اور ہمارا صرف $10 ارب کا ہے. اور اس $85 ارب بجٹ کی وجہ سے دنیا میں اسلحے کے جو سب سے بڑے خریدار ملک ہیں 2-3, ان میں ہندوستان کا شمار ہوتا ہے. تو اس میں جب یہ اسلحہ خریدتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ سکینڈلز بھی
बनते रहे हैं किक पैक्स के और इसी किस्म की उनके के हेलीकॉप्टर की डील में भी बड़े स्कैंडल्स आए थे, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। तो वो तो है। अब जहां तक सफारती महाज का ताल्लुक है, पहली चीज तो यह है कि जो एक जंग थी, बयानिए की जंग थी, जो हिंदुस्तान ने शुरू से ही कोशिश की पहलगाम पर मबनी पहलगाम वाला बयानिया जो था, बिल्कुल, तो वो तो चला है। फिर उसके बाद जब ये सारा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये शशि थरूर की सरबराही में, और शशि थरूर के बारे में सारे जानते हैं कि शशि थरूर जो है वो उनको बहुत ही एक मलिका हासिल है, बोलने पे बड़ा अबूर है, लेकिन जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर हकायक ही ना हो तो लफाजी से काम तो नहीं चलता। तो वो मुश्किल उनको पेश आ रही है इस वक्त। बहुत से मुल्कों में उनका डेलीगेशन जा रहे हैं। पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगाया गया कि ट्रंप के आने और सिलेक्शन से पहले ही पाकिस्तान ने लॉबिंग शुरू कर दी थी और 15 फर्म्स हायर की थी। ये इंडियन चैनल्स बोल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि यानी ये तो हमारी सिफारती कामयाबी हुई ना फिर, कि ट्रंप के इर्द गिर्द इतना बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान ने बना लिया है कि पाकिस्तान के अलावा उसको कुछ नजर ही नहीं आता। यहाँ इस हद तक इंडियंस जा चुके हैं। ये एक बेसरोपा बात है। उसकी वजह यह है कि देखें जो उनके रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले तो यह है कि एक जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है चाइना को कंटेन करने की, उसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा एक अहम किरदार है, उस हवाले से उनकी एक अहमियत है। दूसरी चीज यह है कि जो इंडियन लॉबी है अमेरिका में इस वक्त समझा जाता है कि यहूदी लॉबी के बाद, जूइश लॉबी के बाद सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। आप देखिए उनके कितने बड़े बड़े नाम हैं। उनके वाइस प्रेसिडेंट की जो एहलिया हैं, फिर उसके बाद जो रामास्वामी जो हैं, उसके बाद निकी हेली हैं, तुलसी गाबार्ड भी हिंदू हैं, हालांकि वो इंडियन ओरिजिन तो नहीं है। उसके अलावा भी बहुत से, बॉबी जिंदाल हैं। ये बड़े ये वो नाम है जिन लोगों ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो है उसमें ये कैंपेन्स में हिस्सा लेते रहे हैं, अभी बहुत अहम ओहदों पे हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेवल तक उनके लोग पहुंचे हुए हैं। और फिर उसके बाद जो उधर बड़ी फर्म्स हैं उनके कितने सीईओज हैं जो इंडियन ओरिजिन है। इस वक्त जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं 60 सीईओज हैं उनके। तो इस सारे के बावजूद, और जाहिर है उनकी आबादी वहां पे जो उनकी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है पाकिस्तान की कम्युनिटी से तो बहुत बड़ी है। तो फिर सर ये ट्रंप के पीछे क्यों पड़ गए? ट्रंप को तो ट्रोल करना शुरू कर दिया है, बल्कि इतना हेटेड है पूरे इंडिया में ट्रंप के खिलाफ कि लग रहा है कि वो पाकिस्तानी वजीर आजम है, अमेरिका का सदर नहीं। जी बिल्कुल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनका ख्याल ये था कि इन सारी चीजों के होते हुए ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी तरह से हिंदुस्तान का साथ देंगे और वो उनकी स्टेटमेंट्स भी अमेरिका की उनके पाकिस्तान के खिलाफ आएंगी और वो पाकिस्तान पे ही जोर देंगे जो है पीछे हटने का। लेकिन जब ये नहीं हुआ और उन सारे अमेरिका ने तो बेसिकली देखें, अमेरिका की जो कोशिश थी ट्रंप के बारे में जो भी बातें हों, लेकिन ये सबको पता है कि ट्रंप जंगों को पसंद नहीं करते। ट्रंप इज अ डील मेकर। वो ये चाहते हैं कि अमन की तरफ जाएं, और बल्कि उनको शौक भी है, वो नोबेल पीस प्राइज के बहुत उनको जो है ना कीन है उसको हासिल करने के, और वो चाहते हैं कोई ऐसी चीज कर जाएं कि जिससे उसके इम्कानात बढ़ जाएं। तो अब वो तो चाहते थे सारी सिचुएशन में कि एक अमन के जो है ना प्याम्बर जिसको कहते हैं ना, मैसेंजर ऑफ पीस, उसका किरदार अदा करें। लेकिन वो जो है जब और जो कि उन्होंने एक ऐसी फैसिलिटेशन कराई भी जिससे एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे एक सीज फायर हुआ, और जो वो सीज फायर बहुत अहम था, बिकॉज अगर वो ना होता तो जो एस्केलेशन ऑफ जो एक चल रही थी, जो लेडर ऑफ एस्केलेशन और स्पाइरल ऑफ एस्केलेशन एक चल रहा था, तो दोनों एटमी मुल्क हैं, वो कहाँ जाके रुकता। तो ये मैं तो कहूँगा एक बड़ी कामयाबी थी उनकी इस वक्त, और उसको हमें तस्लीम करना चाहिए, और पाकिस्तान तस्लीम करता है। सिर्फ ये कि हिंदुस्तान को क्योंकि अब सूट नहीं करता उनके बयानियों को, क्योंकि उनको लगता है कि उसमें थोड़ी सी उनकी वो सुबकी हो गई है, तो उस वजह से अब वो अचानक उन्होंने सारा बदल ली। लेकिन इससे ट्रंप खुश नहीं है। जिसके मुकद्दर में जिल्लत होती है उसको जिल्लत ही मिलती है, और जिल्लत उनके मुकद्दर में लिख दी गई थी। और डिप्लोमेसी में देखें, सफारतकारी में इस तरह नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे होता ही है कि चलें अभी तो वो इस तरह इसको डिनाई कर रहे हैं, ये सारे ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन इससे होगा क्या? उनकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी। जो आगे फ्यूचर के लिए दूसरे मुल्क जो है उनकी बात सर, जंग के तनाजुर में जो इनकी हटदर्मी थी उसको उनकी सिफारतकारी कवर नहीं कर सकी। ये तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का जो एलामिया आया था उसमें ही वाजे हो गया था। मैं एयर मार्शल साहब की तरफ आऊंगा। ये बताइएगा ईवीएम साहब कि जब हम बात करते हैं कि भारत के दोबारा जो इस वक्त शिद्दत पसंदाना बयानात, मोदी ने बयान जो दिया कि गोली है ना गोली खाओगे, मतलब हमारी यूथ को चैलेंज किया, हमारी आवाम से मुखातिब होकर। इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा जरूर होगी, लेकिन आपको लगता है कि उनका भी दिमाग ठिकाने नहीं आया?
یقیناً نہیں آیا، لیکن میں اس پہ تفصیلی جواب دینے سے پہلے آپ نے جو امبیسڈر صاحب سے بات کی امریکہ میں لابنگ کے حساب سے، میں تو کہتا ہوں جی کاش ایسا ہو کہ پاکستان کبھی اتنا خرچ کرے لابنگ پہ. نہیں میں نہیں کہہ رہا، بھارت کہہ رہا ہے. جی بھارت کہہ رہا ہے. اچھا لیکن بھارت یہ کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ بھارت کی جو لابنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو امریکن وائس پریزیڈنٹ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں جو ہے نا وہ امریکن جو کمیونٹی انڈین اوریجن امریکنز ہیں، وہ ان میں سے ہر ایک شخص جو ہے مرد ہو اور یا خواتین ہو، وہ سب بھارت کے لیے وہ لابسٹ ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ بھارتی انٹرنس جو ہے وہ ویسٹ ونگ وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں دیکھے، اور اس کے علاوہ تمام تھنک ٹینکس میں جو ہے وہ لوگ اس چیز پہ بہت ہیویلی انویسٹ کرتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو. کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ڈاکٹر کانڈولیزا رائس کے ساتھ جو انڈیا پاکستان افیئرس کو خاتون انڈر سیکرٹری خاتون دیکھ رہی تھی. میڈرن اور برائٹ کی جو بک ہے جو 2000 کا وزٹ تھا کلنٹن کا، اس کے بعد جو اس میں لکھا گیا کلنٹن کی طرف سے، وہ سامنے نظر آتا ہے کہ جھوٹ کا تو مقدمہ ان کا ہمیشہ سے یہ پرچار رہا، اور صدر کلنٹن نے لکھ دیا کہ وہ جو فالس فلیگ کیا گیا تھا اس میں 35 سکھ شہید کیے تھے کشمیر میں. جی تو بہرحال اب آپ کے مین کویشچن کی طرف میں واپس آتا ہوں. تو دیکھیے یہ ان کی فرسٹریشن ہے پولیٹیکل لیول پہ، کیونکہ اصل میں دیکھیے جب آپ کے اوپر کوئی چیز ایک نیچرل طریقے سے کوئی جنگ یا کوئی آفت آتی ہے، اس میں جو آپ کا رسپانس ہوتا ہے نا، اس میں عوام کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. جب آپ خود ایک فالس فلیگ آپریشن کریں، جب آپ اتنا بڑا ببل کریٹ کر دیں اور اتنے نعرے بازی کر کے آپ چارج کر دیں اپنے جنرل پبلک کو، تو اس کے بعد آپ ہار جائیں اور آپ کو اتنی مار پڑے کہ وہ ساری دنیا جو ہے وہ آپ پہ لان تان کر رہی ہو، تو اس کے بعد تو پھر عوام نے تو آپ کو نہیں بخشنا ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت امریکہ جو بھارت کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت ریکوری موڈ میں ہے یا پھر وہ اگریشن کے لیے آگے دوبارہ آ رہا ہے؟ جی دیکھیں وہ دونوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس جو سیز فائر کا وقت ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں. ایک تو جو مودی صاحب کے جو پولیٹیکل کیپٹل کو ڈینٹ پڑا وہ اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلے جب بھی ان کے الیکشن ہوں گے سال کے دوسرے حصے میں، ابھی تو بہار کا آ رہا ہے نا، بہار کا آ رہا ہے، اس کے لیے اور ادروائز بھی ظاہر ہے ان کے اندر بھی تو یہ شدت پسند ہے، تو ان کے اندر بھی اس سے بھی بڑا ایک گروپ ہے نا جو کہ بالکل ایکسٹریمسٹ ہے، جو ان کو بھی چیلنج کرتا ہے. تو ان سے بچنے کے لیے ایک تو وہ ریکوری میں ہیں، لیکن کیا وہ اس ریکوری کے بعد وہ کوئی نارملسی کی طرف آ جائیں گے؟ لیکن ایئر وائس مارشل صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نا 2.5% تھریٹ ہیں، خطرات جو ہیں، ایک چائنا، ایک پاکستان اور ایک 5% وہ لوگ جو انڈیا کے اندر اس بات پہ سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے رافیل گر گئے، کیا لاس ہوا، ہم جنگ جیتے کہ ہم ہارے. یعنی کہ وہ سیم وائسز جو کہ اس کا ہندوتوا کا پرچار نہیں کرتے، آر ایس ایس یا بی جے پی کے وہ ایڈریس ہونے والے لوگ نہیں ہیں. جی یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے آپس میں کلیشز کا وہاں. بالکل دیکھیں نا وہ حق بجانی میں ان کے لوگ یہ پوچھنے میں کہ جب آپ نے خود ایک انیشیٹو لیا جنگ کرنے کا اور اتنی آپ جو ہے نا مائٹ کے ساتھ آپ سمجھے کہ آپ چڑھ دوڑے ہیں پاکستان پہ، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا واپس جب آتے ہیں تو آپ کے پاس فیس سیونگ کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، کچھ دکھانے کو نہیں ہے. لیکن پھر آپ دوبارہ اٹیک کی یا پاکستان کے خلاف مہم جوئی کی بات ہو رہی ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ دیکھیے اس کے لیے وہ ایک تو یہ ہے کہ فی الحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انٹرم پیریڈ میں جب تک وہ کبھی اگلا جو کائنیٹک کوئی انیشیٹو لیتے ہیں اس سے پہلے وہ جو سب کنونشنل ڈومین ہے نا اس میں انہوں نے آلریڈی ہمارے لیے جو ہے وہ جنگ کر رہے ہیں، ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے بلوچستان میں ان کی کتنی انویسٹمنٹ، سافٹ ویئر میں دہشت گردی کا جو سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، جو پاکستان کے اندر جو وہ اس کو استعمال کریں گے اور اس کے بعد پانی بند کیا ہوا ہے جو وہ ابھی جا رہی ہے ہمارے اوپر آلریڈی انہوں نے کی ہوئی ہے. تو اس کے بعد کسی اپرچون موومنٹ پہ جب ان کے خیال میں دوبارہ وہ اس قابل ہوں گے وہ ضرور اس چیز کا انتقام انشاءاللہ اگلے 10 سال تک تو اس قابل نہیں ہوتے. جوہر سلیم صاحب بات وہی آتی ہے کہ ان کا جو ریکوری موڈ ہے وہ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اگریسن جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر اب اتنی جرت ہوگی کہ وہ پاکستان کی طرف دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کرے گا؟ دیکھیں وہ ایسکلیشن کو ابھی تک سسٹین کر رہے ہیں، جس طرح کے سٹیٹمنٹس وہاں سے آ رہے ہیں، جس طرح کے کامنٹس آ رہے ہیں، اور بڑے اشتعال انگیزی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی.
پھر یہ جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے، وہ اوفینسو کی جو اگر آپ ٹون اور ٹینر دیکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں اس کو اپنی ڈپلومیٹک لینگویج میں، تو وہ کوئی جو ہے اس کا مقصد یہ نظر نہیں آتا کہ اس طرح سے کسی مذاکرات کی طرف جانا یا کوئی ڈائلاگ کی طرف جانا یا کسی ڈی ایسکیلیشن کی طرف جانا. تو ایک تو خیر چلیں وہ ان کی سیاست ہے، وہ اپنی سیاست بچا رہے ہیں، وہ تو ایک چیز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ مودی جو ہے، مودی بہت ایک انپریڈکٹیبل لیڈر ہے، بیکاز وہ کوئی ایک نارمل لیڈر نہیں ہے. وہ آر ایس ایس کے کادر سے آئے ہیں، انہوں کی کوئی فارمل ایجوکیشن بھی اس طرح کی نہیں ہے، فارمل ٹریننگ بھی ایک سیاستدان کی جس طرح ہوتی ہے اس طرح کی نہیں ہے. ایک ظاہر آر ایس ایس تو ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، اس کے بعد پھر خیر بی جے پی جس طرح سے آئے، پھر جس طرح کا پولیٹیکل کریئر رہا ہے اس میں بہت سارے آپ کو ریکلیس قسم کے ایکشنز ملتے ہیں. جو گجرات کا میسیکر ہوا تھا جس میں ہزاروں مسلمان جو ہیں شہید ہوئے. نہیں، آپ 84 سے گولڈن ٹیمپل آپریشن کو دیکھ لیں نا، جس میں 4000 سکھ مار گئے تھے. دیکھیں بابری جو مسجد کا سارا وہ والا معاملہ 1992 والا، تو وہ اس سے آپ کو نظر آتا ہے ایک ریکلیسنس نظر آتی ہے. تو اس لیے آپ مس ایڈونچر کا جو ہے نا ایلیمنٹ، اس کو آپ ٹوٹلی جو ہے اگنور نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ پاکستان نے کیونکہ ان کو اپنی ڈیٹرنس دکھا دی ہے، لیکن انٹرنلی وہ بہت ویک ہے. میں نے کہا وہاں پہ اپنے فسادات شروع ہونے کا ڈر ہے ان لوگوں کے درمیان جن کی تھاٹس میں فرق ہے. جی، تو اس میں ایک ایسے جو موقع ہوتا ہے وہ اس میں پھر ایک چیز ہے نا، ایک فلسفی، وہ ایک جو تھیوری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا ویگ دا ڈاگ، جس میں کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ وہ انٹرنل ایشوز کو آپ حل کریں، آپ جا کے باہر کہیں حملہ کر دیتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کی چیز کر دیتے ہیں. تو اس کا خطرہ جو ہے بیسیکلی بہرحال کچھ نہ کچھ موجود ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے جتنی ایڈیکویٹ اور بفٹنگ رسپانس ان کو دی ہے، جس طرح کا پاکستان نے ان کو جواب دیا ہے ان کی جارحیت کا، تو اس کے بعد وہ کئی بار سوچیں گے ایسا کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے. اور اے وی ایم صاحب بات یہ آتی ہے کہ میں نے کہا کہ دو اسکول آف تھاٹس کے درمیان جو کلیش ہوگا وہ بڑا ڈیڈلیسٹ ہوگا، کیونکہ ایک طرف ایکسٹریمسٹ وہ جو ہندوتوا کے پرچار کے لوگ، بی جے پی پرو اور بجرنگ دل اور آر ایس ایس کے لوگ، ایک طرف وہ لوگ جو سین وائسز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات بھارت کے اندر خراب ہونا شروع ہو جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی جی. دیکھیے سین وائسز بھارت کا جو نہرو کا بھارت تھا، یا جو ایک میں کہوں وہی دیکھیں نا، جیسے گاڈسے کو انہوں نے ہیرو بنا دیا جو گاندھی کا قاتل تھا. جی، تو وہ سین وائسز تو تھیں، لیکن وہ اب آ کے آر ایس ایس کی جو ایک اپنی سوسائٹی کے اندر ہی جو انہوں نے ایک دہشت گردی شروع کی ہوئی تھی، جہاں پہ وہ لوگوں کو ہراس کر رہے تھے، کوئرس کر رہے تھے، تو اس میں وہ سین وائسز تھوڑی مارجنلائز ہو گئی تھی. اب جو ہے اس جنگ میں ہارنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے ان کو، کہ اب وہ رائٹ فلی اپنی حکومت کو اور انتہا پسندوں کو ہیڈ آن لے سکتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں This is the time now. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ وائس مارشل صاحب اور جوہر سلیم صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میں لیتا ہوں یہاں پہ وقفہ، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. السلام علیکم علی گوہر بلوچ صاحب. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا والیوم بڑھا دیں جی، ذرا کم آ رہا ہے. جی آپ کو میری آواز ابھی ٹھیک آئے گی. اچھا علی گوہر بلوچ صاحب، بھارت کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اس کے باوجود مودی کی جو ہٹ درمی ہے اور جھوٹ کا پرچار ہے وہ عروج پر ہے، اور پاکستانیوں کو دھمکیاں دینے سے باز نہیں آتا. بھارت کے اپنے لوگ، ان کی فوج، ان کی حکومت، ان کے آپریشن سندور جس کو ہم نے تندور بنایا، اس پہ تنقید کر رہی ہے. رافیل گر گئے، فرانسیسی کمپنی کو ایکسس نہیں دی جا رہی. اب رافیل کی رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ جو ہم نے فضا میں 6 گرائے، 3 رافیل تھے، اور جو گراؤنڈ پہ ہم نے ایسٹس ان کے مارے ہیں جو کہ سری نگر ایئر بیس پہ، ادھم پور میں، بٹنڈا میں کھڑے تھے، اس کی تعداد ملائیں تو وہ 10 بنتی ہے. یہ غیر جسے کہتے ہیں تصدیق شدہ رپورٹ کے مطابق بات کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کا جنگی جنون ابھی اترا کہ نہیں اترا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں اس ساری بات کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ جو ہے وہ جارحیت کا مظاہرہ کیا. بھارت میں جو اس وقت حکومت ہے وہ خاص طور پر پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکی ہے اپنی دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس میں کوئی رائے نہیں. پاکستان میں تو وہ دہشت گردی کے واقعات کرتے ہی رہتے ہیں، جس طرح سے آپ فاٹا میں دیکھ لیں، کے پی کے میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں. تو وہ ایک ایسا ڈرپوک بزدل دشمن ہے کہ جو چھپ کے وار کرتے ہیں، اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ آ کر مقابلہ کر سکیں. اگرچہ ان کا حجم زیادہ ہے، ظاہر ہے آبادی زیادہ ہے،
کے پاس سورسز زیادہ ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جتنے بھی سورسز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. ہماری افواج کو، خاص طور پر ہماری پاکستان آرمی کو، ہماری ایئر فورس کو، ہماری نیوی کو. تو اس طرح آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے جو ہماری ایئر فورس ہے وہ بڑی ویل ایکوپڈ ایئر فورس ہے، اور وہ ٹیکنیکلی ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ دنیا کے جو چند ایک لیڈنگ آپ کہہ لیں کہ ٹرینڈ پائلٹس ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اس کا آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جب ہم نے بنیان المرصوص کے نام سے جو ہم نے جوابی ان کے اوپر وار کیا، تو پھر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کے پاؤں جو تھے وہ جڑوں سے اکھڑ گئے اور وہ زمین پہ نہیں لگے. اس کے بعد بالکل آپ نے صحیح کہا. میں ابھی کل ہی دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کے اوپر آ رہا تھا کہ وہ اس کمپنی کو بھی ایکسیس نہیں دے رہے. تو اگر وہ چونکہ وہ کمپنی معائنہ کرنا چاہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جہازوں میں تو کوئی کمی نہیں تھی، تو یہ کس طرح ہو گیا؟ ان کے بہت سارے جہاز تو ان کے اڈوں پر کھڑے تھے جہاں سے وہ جب ہمارے افواج نے ان کے اوپر جب حملہ کیا پائلٹس نے، تو وہ ادھر ہی جو تھے وہ خاک بن گئے، جن کو وہ بڑا جن سمجھ کے وہ پورے ہمیں ڈرا رہے تھے. اور خاص طور پر باقی جو تھے جہاز وہ فضا میں مارے گئے. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ تعداد میرا تو خیال ہے کہ یہ 10 سے بھی زیادہ ہے، اور جس کو یہ انڈیا کی طرف سے چھپایا جا رہا ہے. تو باقی یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ان کا یہ دہشت گردی دوبارہ کر سکتے ہیں، بالکل. دیکھیں، جو ایک دشمن ہوتا ہے جو کھل کے وار کرتا ہے، ایک دشمن ہوتا ہے جو چھپ کے کرتا ہے. جو ابھی وہ یہ اس مارکے کے بعد وہ جو بچوں کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں ہماری پاک افواج کے اوپر بھی ایک دو جگہ پر جو ہمارے جوانوں پر حملہ ہوا، اور وہاں پر بھی شہادتیں ہوئی، اور ان کے بھی لوگ جہنم واصل ہوئے کچھ نہ کچھ جو دہشت گرد تھے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے دشمن سے کوئی چیز بعید تو نہیں ہے. انہوں نے کینیڈا میں دہشت گردی کی، انہوں نے یو کے میں دہشت گردی کی، اور وہاں پر پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکے ہیں. ایشیا میں جو ان کا اثر رسوخ تھا وہ مکمل طور پر آپ دیکھ لیں کہ پسپائی کی نظر ہو چکا ہے. ایشیا کا کوئی ملک اب ان کے ساتھ اچھے روابط نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ان کی جو مطلب ہے کہ ہندوتوا ازم جو ہے، جو مودی ازم ہے، جس میں کہ ان کے اپنے ملک کے اندر اقلیتوں کے پاس حقوق نہیں ہیں، وہ ان سے پریشان ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہندوازم کا پرچار کرتے ہیں اپنے پڑوسی ممالک کو، اور جو ہے وہ مطلب ہے کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مشکل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بنگلہ دیش بھی اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں، آج ایران کے ساتھ ہمارے روابط. بلوچ صاحب، سری لنکا نے اپنا انرجی کا جو معاہدہ تھا توانائی کے حوالے سے ان سے روک لیا. انہوں نے کہا سنتاس معاہدہ کینسل کرنے والا ملک پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے. بالکل، یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ مطلب ہے کہ وہ ممالک جن کو سمجھا جاتا تھا کہ جن کے بھارت کے ساتھ بڑے زبردست روابط ہیں، وہ آپ عاصم صاحب دیکھ لیں کہ اب وہ ممالک بھی جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر جو مطلب ہے کہ ان کا آپ اعتماد کا لیول دیکھ لیں، ٹرسٹ کا لیول دیکھ لیں کہ وہ ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے ان کے بارے میں سوچتے ہیں. میں خاص طور پر یہاں پر ذکر کروں گا کہ دیکھیں، ہم ایک پرامن ملک ہیں. ہم قطعی طور پر کسی ملک کا امن تباہ نہیں کرنا چاہتے. ہم کسی ملک کے ساتھ بلا وجہ کا جنگ نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم کیا بات کرتے ہیں؟ ہم امن کی بات کرتے ہیں. اور اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہوں، آپ کے پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ ہوں، بلکہ آپ کی جو ہے وہ سپورٹ ان کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن اب جس طرح سے انہوں نے کشمیر کے اوپر شب خون مارا، اور کشمیر جو کہ ایک متنازع ایریا تھا ہمارے اور ان کے درمیان، وہ ہم اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، انہوں نے اس کو ہندوستان کا حصہ سو کال ڈکلیئر کر دیا. جب لوگوں کے جب تک دل ساتھ نہ ملے تو یہ سرحدوں میں زبردستی یہ تو نہیں. تو راج ناتھ سنگھ کا بیان آپ نے حالیہ نہیں دیکھا جو کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بولا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارا حصہ ہے اور ہماری عوام ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوانے کا خواب ہے؟ جی بالکل، یہ تو ڈے ون سے اس قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں. میں ابھی جن دنوں میں یہ سارا مارکا ہو رہا تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یقین کریں کہ میں نے ان کے ایک جرنلسٹ کو دیکھا، وہ کشمیریوں کے انٹرویو کر رہا تھا. آبویسلی وہ ان کو اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی آپ پاکستان کو مرد آباد بولیں، آپ پاکستان میں آپ تباہی ہو جانی چاہیے. یقین کریں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ اتنے بائسڈ جرنلسٹ کے سامنے بھی
کسی ایک بندے نے بھی یہ نہیں کہا، پاکستان کے خلاف نہیں بولا. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کیوں کہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بات کلیئر ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ پاکستان نے، یہ تو آپ نے خود کیا، آپ دہشت گرد ڈھونڈ کے سامنے لائے نا جنہوں نے کیا ہے. اگر پاکستان سے کوئی دہشت گرد آئے ہیں تو ہمیں ثبوت اس کے سامنے دکھائیں. کسی نے پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں لگایا، کسی عوام کے بندے نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی کشمیر سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے. ایک دن آئے گا جب کشمیر بھی آزاد ہوگا ان کے مظالم سے. انشاءاللہ. اچھا علی گور بلوچ صاحب، ہمارے میڈیا نے بڑا رسپانسبل کردار ادا کیا. بھارتی میڈیا تو سرٹیفائیڈ جھوٹا ثابت ہو گیا پوری دنیا میں، یہاں تک کہ ان کے اپنے ہی لوگ جو ہیں، میں ہرتاج سنگھ بال کی بات کروں گا جو کہ وہاں کے ایک الٹرنیٹ میڈیا اور ان کے ایک جو کاروان میگزین ہے اس کے ایڈیٹر ان چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اٹس اے سرکس. انڈین میڈیا جس کے بڑے بڑے آؤٹ لیٹ اور 100 سے زائد آؤٹ لیٹ تھے جو کہ جنگوازم کے اوپر اور RSS کا پرچار کر رہے تھے، ہندوتوا کا پرچار کر رہے تھے، BJP کا میڈیا کہا جاتا ہے جس کو، انہوں نے اس کو سرکس ڈکلیئر کیا اور جھوٹ کا پلندہ ڈکلیئر کیا. دوسری طرف ہمارا میڈیا بے شمار عاصم صاحب، بے شمار جرنلسٹ جو میں سمجھتا ہوں وہاں پر بھی اگرچہ انہوں نے ایک اپنے جو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایسے لگتا تھا جیسے کہ بالی ووڈ کی فلمیں چلا رہے ہیں اور مطلب ہے کہ ہاں وہ چلائیں اور یقین کرے کہ وہ چیزیں اتنی ڈمی تھی کہ وہ مطلب فنی لگنی شروع ہو گئی. کہ جائے کہ وہ آپ ایک چیز مخالفت میں بھی ہو نا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کو بھی سچ بنا رہے ہیں ایسا ہی ہے. اور اس میں اگر کوئی 19-20 کا سچ بھی ہوتا تھا تو وہ بھی جھوٹ لگتا تھا. وہ اتنی ڈرامے بازی کر رہے تھے. سرٹیفائیڈ جھوٹے. ہاں جھوٹے. ہمارے جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا میں جرنلسٹ ہیں، خاص طور پر آپ جیسے ماشاءاللہ سارے منجے ہوئے، اگرچہ بے شمار جرنلسٹ ہیں جن کا ہماری کنٹری میں، ہمارے ود ان کنٹری ہمارے ایک دوسرے سے اختلافات بھی ہوتے ہیں، کوئی پولیٹیکلی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم ایگری نہیں کرتے. لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی ہمارا جرنلسٹ ایسا نظر نہیں آیا. انہوں نے سب نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ٹو دی پوائنٹ اور بڑے بیلنس تجزیے کیے اور حقائق پر مبنی کیے اور حقائق پر سے پردہ اٹھایا ہے. ان کا وہ پردہ چاک کیا جہاں پر انڈیا جھوٹ بول رہا تھا. وہاں کے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو انہوں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا تھا اور اپنے وہ پپٹس کو لا کر ٹی وی پر بٹھا دیتے تھے باتیں کرنے کے لیے. وہاں پر بھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے. سر ہم نے وہاں پہ بھی جا کے ان کو منہ کی کھلائی ہے. ہم نے وہاں پہ بھی ان کا نیریٹو ان کے ملک میں جا کے بالکل ان کے اپنے جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ جو آپ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں وہ آپ ایک بھی ثبوت سامنے نہیں لا سکے. جس چیز کا آپ ثبوت نہیں لا سکتے اس کو جواب بنا کے آپ دوسرے ملک پہ حملہ کیسے کر سکتے؟ ایسی بہت بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین 11 بیسز 26 مقامات جن کو پاکستان کی افواج نے ٹارگٹ کیا، ان کے دفاعی نظام کو تباہ و برباد کیا، S-400 کو تباہ کیا. بیسس پہ کھڑے ان کے جتنے ایسٹس تھے جس میں رافیل بھی شامل تھے، MiG-29 تھے، جس کے اندر Su-30 تھے، معراج تھے اور دوسرے طیارے جیگوار، ان کو بھی وہاں پہ نقصان پہنچا، ان کے ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ 11 بیسز جس کی خود گواہی انڈیا کی عوام دے رہی ہے، وہاں کے جرنلسٹ دے رہے ہیں، ثبوت اور شواہد وہ خود دے رہے تھے، اور جب وہاں پر جب ہمارے جو میزائل گر رہے تھے، اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ان سسٹم کی جو کہ پاکستان کا انڈیجنس سسٹم ہے، ہم بات کر رہے ہیں اپنے ان میزائلوں کی جو یہاں سے فائر کیے گئے بنیان المرسوس میں، اس کے بعد ان کی زمین لرز رہی تھی. اور وہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان نے ایک مضبوط دفاعی نظام کے تحت ان کو شکست دی، نہ صرف بلکہ ان کو گھٹنوں پہ بھی لے کر آئے. اور یہ غمازی کرتی ہے CNN کی رپورٹ بھی، جو کہ ان کے سینئر لوگ اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. پروگرام کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا اجازت، اللہ نگہبان.